अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 20 अगस्त 2024 और बहुत ही खूबसूरत मौसम के अंदर फ्रैंकफर्ट का जो इलाका एक्कनहाइम है, उसकी जो गंजान आबादी है, उसमें आप ये चर्च की घंटियों की आवाज़ें सुन रहे हैं। और मैंने इसके मुकाबल जो गुफ्तगू का आगाज़ किया दुरूद शरीफ के साथ किया, क्योंकि यूरोप की जो फ़ज़ाएँ हैं इसके अंदर कलमा तौहीद का गूंजना और फिर ये जो दुरूद शरीफ है इसकी आवाज़ गूंजना एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में जिहाद है, क्योंकि ये मुल्क ईसाइयों का मुल्क है और इन्होंने हम मुसलमानों पे एक एहसान किया है कि जो मुसलमान अपने अपने मुस्लिम ममालिक में दूसरे मुसलमानों के हाथों तंग आके इस मुल्क में आके पनाह लेते हैं, उनको ये यहाँ रहने की इजाज़त देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इनके लिए ये जो है एक बदले में इस जो इन्होंने एक एहसान किया है, ये बहुत बड़ी बात होगी कि हम इनको इस्लाम की जो रोशनी है उससे मुनव्वर करें और जो हकीकी इस्लाम है, ना कि ये इस्लाम जो आजकल मुसलमान ममालिक में चल रहा है, जिसके हाथों तंग आके बहुत सारे मुसलमान मुल्क छोड़ने पर मजबूर होते हैं और इन ममालिक में यूरोपियन ममालिक में आके पनाह लेते हैं। अब बहुत सारे लोग लीबिया से, शाम से और बहुत सारे ममालिक से जो है वो आके तो यहाँ जर्मन में या यूरोप में पनाह लेते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो अल्लाह ने करम मुसलमानों पे किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ज़रिए, कि हकीकी तौहीद इस्लाम का जो पैगाम है वो इन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और इसका जो सबसे बड़ा जो मौका या जो इंतज़ाम होता है यूरोप में, वो अल्लाह के फ़ज़ल से वक़्त के जो इमाम हैं, जिनके मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल अपनी उम्मत को बताया कि एक वक्त आएगा कि इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे। यानी एक हदीस में ये भी बात आती है कि जब ईमान जो है वो सुरैया पे चला जाएगा, यानी इस्लाम की हालत बिगड़ जाएगी। ये देखें आप साथ साथ घरों को और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को सामने आप देख सकते हैं, बालकोनी में कपड़े सूखते नज़र आ रहे हैं। यह नज़र आने में चीज़ें बता रही हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं देसी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बाद में कर रहा था कि जब ईमान सुरैया पे चले जाएगा, यानी इस्लाम की असल तालीम में बिगाड़ आ जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला इमाम महदी को मबूस करेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में वो इमाम महदी या मसीह मौद नबीउल्लाह भी होंगे, यानी वो तालीम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरी इंसानियत को पहुँचनी है, उस तालीम को आगे पहुँचाने वाले, यानी उनकी इत्बा में उसी तालीम को, ना कि कोई नई शरीयत लेके। ये बहस लंबी है। बात हो रही थी कि जर्मनी के अंदर, बल्कि पूरे यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अहमदी बसते हैं, वो हर साल एक जलसा सालाना जो है वो मुनक्कद करते हैं, जिसमें कुरान, हदीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, उनकी जो बातें हैं, जो इस्लाम की जो फतूहात हैं, जो इस्लाम की तालीम है, उसकी बातें होती हैं। और एक हदीस के मुताबिक ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी महफ़िलें जहाँ अल्लाह और अल्लाह के नबी, अल्लाह के दीन की बातें हो रही हों, वो ऐसे ही है जैसे कि जन्नत के बागात हों। तो हम जो सहाबा ने पूछा, वो
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی آپ جنت کے باغات میں چرنے جایا کریں، تو صحابہ کے پوچھنے پہ آپ نے تشریف فرمائی کہ وہ محفلیں جس میں اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہوں، وہ جنت کے باغات کی مالک ہے۔ تو یہ جلسے جو ہمارے ہوتے ہیں جماعت احمدیہ کے، ابھی پچھلے مہینے آپ نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ برطانیہ سے وہ جو جلسہ سالانہ تھا، اس کے ایسے روحانی مناظر، پھر ایک عالمی بیعت کا منظر آپ نے دیکھا۔ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اب جو ان کی بگڑی حالت ہے اس کی وجہ سے دہشت کی علامت سمجھا جانے لگا ہے۔ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر وہاں کوئی گیدرنگ ہو رہی ہو، لوگ کچھ پروگرام بنا رہے ہوں، تو وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اشتعال پھیلائیں گے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی تقاریر کریں گے۔ تو جماعت احمدیہ کے پروگرام واحد ایسے پروگرام ہیں جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امن کے سفیر ہیں۔ ان کے جلسوں میں کوئی فکر پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ صرف اس اسلامی تعلیم کو رواج دیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے۔ تو ابھی جرمنی کے اندر ہمارا جو جلسہ ہے وہ 23، 24، 25 اگست کو، یعنی 3 دن بعد شروع ہو جائے گا۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی افسوس والی یا تھوڑی سی تشویش والی، ہماری جماعت احمدیہ جرمنی کے ایک فرد کو تھوڑا غم پہنچا، ایک جھٹکا لگا، وہ یہ کہ خلیفۃ المسیح الخامس نے تشریف لانا تھا اس جلسے میں، اور لوگ ایک لمحہ جو وہاں خلافت کے ساتھ گزرتا ہے اس کے لیے منتظر تھے کہ ان کو نماز پیچھے پڑھنے کا موقع ملے گا، یا ان کو وہاں ایک جھلک لائیو حضور اقدس کی دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن ابھی 2 دن قبل جب امیر صاحب نے اعلان کیا تو ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر آنکھ جو تھی وہ مغموم تھی کہ حضور اقدس تشریف نہیں لا رہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جس کے گھر میں باپ یا ماں یا دادا دادی، نانا نانی، بزرگ، جب وہ ایک خاص ایج تک پہنچتے ہیں اور کچھ کمزوری یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کے لیے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں، آپ آرام کریں، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ہماری خوشیوں میں جیسے عید ہے یا کسی بچے کی شادی ہے، آپ تکلیف میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو، ہم آ جائیں گے۔ اور یہی بات ہر احمدی کے دل کی آواز ہے اپنے پیارے آقا کے لیے۔ کبھی بھی کوئی احمدی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم پیارے آقا کو کوئی کسی لحاظ سے کوئی تکلیف میں ڈالیں، کیونکہ آپ نے سنا کچھ مہینے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میری صحت جو ہے وہ تھوڑی تشویشناک ہے، تو دعائیں کریں میرے لیے۔ تو وہ دعائیں تو ہر احمدی کرے گا، لیکن ایسے بڑے جلسے پہ، ایسے بڑے ایونٹ پہ جب حضور اقدس موجود نہ ہوں تو ایک فطرتی تقاضا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ غم محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اس میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں شرارتی ذہن کہہ لیں یا تھوڑا زیادہ ہی جذباتی، وہ پھر طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اب یہ جلسہ جو ہے یہ بے رونق رہے گا، اس میں حاضری بہت کم ہو جائے گی کیونکہ حضور تشریف۔ اور یہ ہے حقیقت بھی ہے کہ بعض لوگ جو ایکسٹرا چھٹیاں لے لیتے ہیں کہ حضور اقدس کی تشریف آوری ہوگی تو ہم وہاں اس روحانی ماحول سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر جب حضور کسی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے یا ڈاکٹروں کی ہدایت کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جلسے کی رونق یا جلسے کی جو برکات ہیں اس کو زیادہ شدت کے ساتھ ہم اپنی محبت کا اظہار خلیفہ وقت کے ساتھ کریں حاضر ہو کے، کیونکہ جس وقت حضور نہیں آئیں گے اور لوگ نہیں آتے، حاضری کم ہو جاتی ہے، تو اس کا حضور کو بھی تکلیف ہوگی، حضور پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں احمدی، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اس نیت کو بنا کے آئیں کہ بے شک اس کے باوجود اس کے کہ حضور اقدس بیماری
کی وجہ سے یا ڈاکٹروں کی ہدایت کی وجہ سے سفر نہیں کر پا رہے اور وہ نہیں تشریف لا رہے، ہم ایکسٹرا محنت کر کے پہنچیں، جلسہ گاہ کی رونق بنے۔ اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ بعض لوگ جلسے میں کیا سوچ کے شامل ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ہر صورت میں ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی کمزوروں میں شامل ہوں کہ جلسہ 1 سال کے بعد آتا ہے اور ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ جلسے میں جائیں گے، لیکن جلسہ پہ جانے کا جو مقصد ہے، جو نیت ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو جلسے پہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے جلسہ پہ، ملاقاتیں ہوں گی، بازار دیکھیں گے، ٹکے کباب، جلیبیاں، سموسے کھائیں گے اور پھر ہم اپنا وہاں ہوٹل میں 1-2 دن ریسٹ کریں گے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے؟ یہ جلسے کا مقصد ہے؟ ہم وہاں جائیں گے، فلاں رشتہ دار فلاں جگہ سے آیا ہوگا، گپ شپ ہوگی، محفلیں ہوں گی اور پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ 3 دن کا ہمارا بڑا مزیدار ہے۔ یا ہم جلسے پہ جائیں گے، وہاں جا کے ہم دیکھیں گے کہ یار یہ کھانا مزیدار نہیں تھا، یہ اس دفعہ تو روٹی جو ہے اس کو یوں تھا، اور یہ انتظامات ڈیوٹیوں والے جو ہیں انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، گرمی بڑی تھی اور وہاں جو تھا حالوں میں تو بڑا انتظام ہوتا تھا، ادھر باتھ روم کا بڑا مسئلہ ہے، نہانے کا۔ یہ چیزیں ہم نوٹ کرنے کے لیے اور بعد میں آگے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ نیت لے کے جائیں گے، یا کہ ہم اس نیت کے ساتھ جائیں گے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قائم کردہ جلسے کی برکات حاصل کرنے، جس کے لیے انہوں نے 1899 میں جب جماعت کا آغاز کیا تو ان کو خدا تعالیٰ سے لازمی ہدایت یا روشنی پا کے یہ جلسوں کا آغاز کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ان جلسوں کا مقصد جو ہے روحانی ترقی ہے۔ اب اگر ہم یہ نہیں کر پاتے، جو بندہ جس طرح جاتا ہے اسی طرح واپس آ جاتا ہے، نہ اس کو یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ نمازیں پہلے کچھ کم تھا، سست تھا، جلسے میں 3 دن ٹریننگ کے باوجود وہیں کا وہیں رہا، نہ اس کو تہجد کا پتہ، نہ اس کو اپنے ان رشتہ داروں کا پتہ جن کے ساتھ ناراضگیاں چل رہی ہیں سال سے، دلوں کے اندر قدورتیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ویسے کی ویسے چھوڑ لے کے آ گیا جلسے کے بعد۔ پھر نہ اس کو یہ سمجھ لگی کہ میں جلسے میں گیا ہوں تو میں اپنی کچھ تبدیلی، کوئی ایک ہی عادت جو ہے جو مجھے لگتا ہے کہ واقعی بری ہے، اسلامی نہیں ہے، میں اس کو ترک کر کے آؤں، سیکھ کے آؤں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معنی رکھتی ہیں۔ اگر تو انسان یہ نیت لے کے جا رہا ہے کہ میں بہتری پیدا کروں گا، پھر تو سمجھ لیں کہ اس کا جلسے کا حق ادا ہو گیا۔ تھوڑا میرا خیال ہے، اور اگر اس نے جلسے میں، جیسے میں نے بتایا کہ صرف دنیا کا میلہ سمجھ کے موج میلہ میل ملاقات کرتے، تو پھر وہ جلسے میں جانا نہ جانا اس کے لیے برابر ہے۔ برکتیں جو جلسے کی ہیں، جس کا ذکر ملتا ہے، وہ یہی ہیں کہ انسان روحانی طور پہ کچھ ترقی کرے، اپنے میں بہتری لائے، کوئی ایسی عادات جو بری وہ سمجھتا ہے ان میں سے کچھ چھوڑے، نمازوں کو اور کبھی تہجد کے مزے کو انجوائے کرے، اور اگر کوئی رشتہ داروں سے یا دوستوں سے یا کسی تعلق داروں سے کوئی ناراضگی پال رکھی ہے ذہن میں، تو اس کو نکالے جلسے کی برکت سمجھ کے، اور یہ سمجھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جلسے میں شرکت کی ہے تو اس کی وجہ سے میں نے اپنی جو ناراضگی فلاں دوست سے، فلاں رشتہ دار سے، فلاں تعلق والے سے، وہ میں نے ختم کر دی ہے جلسے کی برکت سمجھ کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ حضور اقدس کے لیے جو ہے وہ دعاؤں کا جو ہے ایک موقع ہے، زیادہ کریں، اور جلسے کی جو تیاریاں ہیں اگر وقت ہے تو اس میں بھی شامل ہوں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جو ہے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ